मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीले मुकद्दस 22 बाब मत्ती की अंजील 22 बाब उसकी 29 आयत हम पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदा हम सबको बरकत बख्शे। सब कह सकते हैं आमीन। असीसो इससे पहले कि मैं कलाम को शेयर करूं, एक दो एप्लीकेशन है दुआ की, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूं। एक भाई है मुश्ताक अहमद, उनकी किडनी प्रॉब्लम है, पहले भी हम दुआ कर रहे हैं और हम ईमान रखते हैं खुदा जवाब देने वाला है। और एक बेटा टोनी है, उसके लिए हम दुआ करें। आइए सब अपने सरों को झुकाएं और जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो इसका मतलब है रखने में खड़े होना, दरमियान में आ जाना, जैसे मसीह हमारे लिए दरमियानी बना। जब हम इस रूह में दुआ करते हैं तो फिर खुदा जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक ए रब्बुल अफ़वाज, हम तेरे हुजूर में आजिज़ होते हैं। हम यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, ईमान रखते हैं कि तू दुआओं को सुनने वाला जिंदा खुदा, मौजज़ात करने वाला है और तेरे वादे सारे सच्चे और हाँ के साथ। और चाहते हैं खुदावंद खुदा तेरे हुजूर में ये जो नाम पेश किए गए हैं और अपने भाई मुश्ताक अहमद साहब को और उस बेटे टोनी को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के नाम में तू उनके बदनों को छू दे, तू उनको छू। हम जानते हैं कि तुझ में से कुदरत निकलती है और बीमारियों को आए खुदा जिला देती है और बीमार चंगे हो जाते हैं, शिफा पाते हैं। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ाकर छू और अजीज भाई को शिफा दे और तेरे जलाल के लिए गवाही कायम हो कि तू मोज़े करने वाला, जिंदगी देने वाला, शिफा देने वाला, निजात देता है। और इस वक्त खुदा अपने कलाम की हमें समझ बख्श, रूहुल कुद्दुस के वसीले हमारे ज़हन को, ताकि हम तेरी आवाज को समझ सकें, जान सकें, अपने दिल में रख सकें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अज़ीज़ो, आज ये जो आयत हमने पढ़ी, खुदावंद यीशु मसीह का ये एक खास स्टेटमेंट ले लें, खास बयान समझ लें। और ये ऐसी स्टेटमेंट है कि यीशु मसीह ने कहा, लिखा है यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तुम गुमराह, तुम ना किताबे मुकद्दस को समझते हो ना उसकी कुदरत। और यीशु मसीह ये बयान किन से कर रहा है? सदूकी, जो कलाम की ज़ेर सबर की भी छानबीन करते थे, जो किताबे मुकद्दस को बहुत अच्छी तरह जानते थे,
تو یسوع مسیح ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، تم نہ کتاب مقدس کو سمجھتے ہو اور نہ خدا کی۔ یہ ان کے سوالات تھے، کچھ ان کے سوالات تھے قیامت کے بارے شاید۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے سوالات کب ہوتے ہیں، کب ہمارے اندر سوال جنم لیتے ہیں؟ جب ہم کوئی بات نہ سمجھ رہے ہو یا خدا کی قدرت کو نہ جان رہے ہو۔ مقدسہ مریم کے پاس بھی جب خداوند کا فرشتہ آیا، اس سے کہا تیرے ہاں بیٹا ہوگا، تو اس کے دل میں بھی سوال جنم لیے، یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کیا کہا؟ جواب، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر، تیرے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ جب ہم خدا کی قدرت کو، جب ہم خدا کی حضوری کو، جب ہم روح القدس کو، کتاب مقدس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں خدا کے روح کی ضرورت ہے، خدا کی قدرت کی ضرورت ہے۔ جداؤں بڑا نام، فرشتہ کہہ رہا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے، لیکن اس کا سوال، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو یہ سارے حادثے ہم پر کیوں گزر رہے ہیں؟ کیوں ہم لٹ گئے؟ کیوں ہم متاثر ہیں؟ کیوں ہم پریشان ہیں؟ کیوں ہم گرے جاتے ہیں؟ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یسوع جواب دیتا ہے، نہ تم کتاب مقدس کو سمجھتے ہو، نہ خدا کی قدرت کو، نہ تم خداوند کی قدرت کو سمجھتے ہو، نہ تم کتاب مقدس کو، کیونکہ تم گمراہ ہو۔ تم گمراہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب برگشتہ ہونا بھی ہے، اس کا مطلب بھول جانا بھی ہے، اس کا مطلب آگے کوئی منزل نظر نہ آ رہی ہو۔ اور میرے عزیزوں، تم نہ کتاب مقدس کو سمجھتے ہو، نہ خدا کی قدرت کو، اس لیے میں کہتا ہوں تم گمراہ ہو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارے لیے بھی آج جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کتاب مقدس کو سمجھیں اور خدا کی قدرت کو سمجھیں۔ ایماندار کے لیے دو سچائیاں جن کو جاننا بہت ضروری، کتاب مقدس اور روح القدس، کتاب مقدس اور روح القدس کی قدرت۔ اور میرے عزیزوں، یاد رکھیں یہ دو اہم سچائیاں، اور ان دو سچائیوں کو جاننا ایک ایک بہن بھائی کے لیے، ایک ایک ایماندار کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور جب ہم ان کو جان جائیں گے، ہمارے سوال کوئی سوال نہ رہیں گے، ہمارے سوالوں کے جواب ڈائریکٹ ہمیں ملیں گے خدا کی حضوری سے، خدا کے کلام سے۔ اور میرے عزیزوں، بندھن ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، بیماریاں ہمارے بدنوں سے خارج ہونا شروع ہو جائیں گی، ہمارے بزنس پر برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ دو چیزیں، کتاب مقدس کو سمجھیں اور خدا کی قدرت کو سمجھیں۔ اور میرے عزیزوں، آج میرے اور آپ کے لیے یہ ضرور ہے، مگر خدا کے پاس، میرے عزیزوں یاد رکھیں، اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت ذرائع ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اور آج میں یہ نہیں سوری سر، میرے کہنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے، آپ کلام کو جانتے نہیں۔ اور میرے عزیزوں، ممکن ہے ہم ان صدوقیوں سے بھی خدا کا کلام زیادہ جانتے ہو،
ہمارے یہاں ہماری میموری بہت زیادہ ہے، اور میرے عزیزوں لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم کلام کے ساتھ، روح القدس کی قدرت کے ساتھ اپنے رویے ٹھیک کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ درست کریں، تو خدا کی قدرت، روح القدس کی قدرت آپ کے بدنوں میں شعلے بن کر ظاہر ہوگی، اور آپ میرے عزیزوں ہر چیز پر غلبہ پانا شروع ہو جائیں گے۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ اور یاد رکھیں، خدا اسی طرح چاہتا ہے کہ اپنی قدرت ہم پر ریلیز کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے روح القدس کو ہم پر نازل کرے، لیکن اگر یاد رکھیں صرف ہماری کلام کی ہی میموری ہے، صرف ہم کلام کو بہت جانتے ہیں، کلام کی قدرت سے ناواقف ہیں، تو رسول کہتا ہے خدا کی بادشاہی باتوں پر موقوف، بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہے۔ خدا کی بادشاہت ہو، قدرت نہ ہو، یہ محض باتیں۔ تو خدا کی بادشاہی محض باتیں نہیں، کلام نہیں، بلکہ خدا کی قدرت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم میرے عزیزوں ان دونوں باتوں کو اہمیت دیں۔ خدا کا کلام، روح القدس کی قدرت، خدا کا کلام اور روح القدس کی قدرت، یہ آج میرے سامنے بوجھ ہے کہ میرے عزیزوں ہم اس کو جانیں، سمجھیں، اور خدا کی قدرت کو میرے عزیزوں کوئی ناپ نہیں سکتا۔ خدا کی قدرت اس قدر بے حد ہے، اور اس کی لمبائی چوڑائی ہم جان نہیں سکتے۔ کوئی شخص خدا کی قدرت کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا۔ صرف جاننے کی ضرورت ہے، محسوس کرنے کی ضرورت ہے، ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اپنے رویے چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ایوب اس کو اسی طرح لیتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے ایوب 26:14۔ جی پڑھ دیجیے جلدی سے۔ دیکھو یہ تو اس کی راہوں کے فقط کنارے ہیں، اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں۔ ہاں جی، اور کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا؟ کون اس کی قدرت کو، آواز تو دھیمی ہے، خدا ہمیشہ بات دھیمی آواز نہیں کرتا، پر کون اس کی قدرت کو، اس کے اندر جو قدرت ہے اس کو کون جان سکتا ہے؟ اور رسول افسیوں کے خط میں کہتا ہے، پہلا باب اس کی 19ویں آیت، کہ خدا کی قدرت ہم ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی جو ہم ایمان لائے ہیں، خدا کی قدرت کن کے لیے؟ ہم ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہی بے حد ہے، کیا ہی بے حد ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو جانا نہیں جا سکتا۔ بے حد قدرت کن کے لیے ہے؟ ہم ایمان لانے والوں کے لیے۔ لیکن ہم کیسے؟ ہم تو شکست خوردہ بیٹھے ہیں، ہم تو ہارے ہوئے ہیں، ہم تو جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے سوال ہیں، ہمارے کوشچن اٹھتے رہتے ہیں، ان کو ظاہر کریں یا نہ کریں۔ لیکن اس کی قدرت ہم ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہی بے حد ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، قدرت، پاور ہم شاید بہت جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ جادوگروں کے اندر بھی قدرت ہو سکتی ہے، تو بھی اس گندے دھاگے والوں کے پاس بھی قدرت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے خدا کی قدرت بے حد ہے۔ اور ہر گورنمنٹ کے پاس بھی اختیار ہو سکتے ہیں، قدرت ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہمارے خدا کے سامنے جو ہے کوئی قوت، کوئی طاقت، میرے عزیزوں سب سے عظیم طاقت ہمارے خدا کی جو کاؤنٹ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے پاس جو اختیارات، قوت، یہ ساری چیزیں جن کا ذکر کر رہا ہوں، محدود، کم،
جانی تولی ایک وزیر اعظم ہے، وہ اپنی طاقت کا اختیار کا قوم کر سکتا ہے کہ کہاں تک میری، ایک لڑکا اس کو پتا ہے، ایک عام کوئی بھی شخص ہے اس کو پتا میرا اختیار کہاں تک ہے، لیکن خدا کی قدرت کی کوئی حد نہیں، خدا کی قدرت کو اس کی میرے عزیز و حضوری کو کوئی ناپ تو نہیں سکتا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہم بدروؤں کی بھی بڑی قدرت مانتے ہیں، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ شیاطین اس سے ڈرتے اور کیا ہے؟ کانپتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ ہمارے خدا کی قدرت، جس کی آپ قدرت محسوس کریں، اس شخص کے پاس قدرت، اس شخص کے وہ خدا کے سامنے ہی کانپیں گے، ڈریں گے، گر جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی قدرت کیا ہے؟ بے حد۔ تو یسوع کہتا ہے تم نہ کتاب مقدس کو سمجھتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ وہ بے حد ہے۔ آج اگر ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو میرے عزیزوں سمجھے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور میرے عزیزوں ہم بیمار کیوں ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے بزنس کیوں نیچے جا رہے ہیں، ہمیں ڈیوٹی کیوں نہیں مل رہی، ہم بے روزگار کیوں ہیں، ایسا کیوں ہے، ایسا ویسا کیوں ہے، میں اس طرح ان حالات میں سے کیوں گزر رہا ہوں؟ تو عزیزوں مطلب یہی ہے، یسوع کہتا ہے نہ ہم کتاب مقدس کو سمجھتے ہیں نہ اس کی قدرت کو۔ توبہ بھی کر لی، بپتسمہ بھی لے لیا، ممکن ہے غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ خدا کی قدرت کیا بے حد ہے ہمارے لیے۔ ہم کمزور ہیں، اور میرے عزیزوں شکست خوردہ مایوس زندگیاں بسر کرتے رہتے ہیں، آزمائشوں میں پڑے رہتے ہیں، اور میرے عزیزوں وہ سوال اٹھتا ہے، بات وہی ہے جو یسوع کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم خدا کی قدرت کو سمجھے ہی نہیں، جانے ہی نہیں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ دو باتیں یسوع مسیح نے جن پر زور دیا، دعا اور ایمان۔ دعا اور ایمان، اس کی مشق کریں۔ اس کی کیا کرنی چاہیے؟ مشق کرنی چاہیے، جیسے قدرت ظاہر ہو، اتنی مشق کریں، دعا دعا دعا، تو خدا کی قدرت آپ کے اندر ریلیز کرے گی۔ ایک عورت جس کو آپ جانتے ہیں، اس کی زندگی میں خدا کی قدرت کس طرح ریلیز ہوئی؟ 12 سال کی بیمار ہو، کتنے سال کی؟ خون جاری ہے، بیماری ایسی کسی عام جگہ پر یہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی، کسی کو بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ عورت لکھا ہے دوائی کھا کھا کر تنگ آ گئی، اور کہا جاتا ہے تمام لفظات تمام ڈاکٹروں حکیموں کو اس نے دکھایا، چیک کرایا، اور اپنی جائیداد بھی بیچ دی، جائیداد بھی ختم ہو گئی۔ میرے عزیزوں کوئی امید باقی نہیں رہی، مال دولت ختم ہو گئے اور امید جاتی رہی۔ ایک دن اس عورت نے سنا خداوند یسوع مسیح آ رہا، اور کیا کہا؟ میں اس کا لکھا وہ کہتی تھی، کیا کرتی تھی؟ یہ صرف خیال نہیں آیا، مشق کر رہی تھی، میں اس کا پلو چھو لوں گی، لفظ انتہا جی اس نے کہا نہیں، کہہ کے چپ کر گئی۔ کہتی تھی کیا کہتی تھی؟ بتا رہی تھی میں اس کا پلو چھو کے اچھی ہو جاؤں، میں اس کا پلو چھو کر اچھی ہو جاؤں۔
مشق کہتی تھی میں اس کا پلو چھو کر کیا ہو جاؤں گی. تو کیا ہوا؟ لکھا ہے جب وہ گئی اور یسوع کے پلو کو ٹچ کیا اور یسوع وہاں رک گیا. ادھر بیماری رک گئی, ادھر بیماری تھم گئی, ادھر خون بہنا بند ہو گیا, بیماری ختم ہو گئی. تو یسوع مسیح نے کہا کس نے مجھے چھوا؟ مجھ میں سے قدرت نکلی ہے, قوت, ڈائنامک قوت. یہاں لفظ ڈونامس مجھ میں سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے ڈونامس یسوع مسیح میں سکونت کرتا. قدرت یسوع مسیح میں قیام کیے ہوئے تھی, اس میں سے نکلی اور اس کو چھوا اور قدرت ظاہر ہوئی اور بیماری. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ جان سکتے ہیں جب قدرت ظاہر ہوگی تو بیماریاں ہماری بھی رک جائیں گی, بندن ہمارے بھی ٹوٹ جائیں گے, جوئے ہمارے بھی گر جائیں گے, ہم بھی آزاد ہوں گے, ہمارے کوشچن ختم ہو جائیں گے, ہمارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. ہاللیلویا. کروسر کمیٹی والے آ گئے, تو آنا کسی نے مینوں چھوا ہے؟ ایتھے تے ہزاروں لوگ تیرے اتے نا, تسی پیچھے ہٹ جاؤ, مجھے ایک نہیں چھوا ہے. اور ایک عورت لکھا ہے ڈرتی کانپتی ہوئی آ گئی, گر گئی, کہنے لگی میں 12 سال سے سب کچھ لٹا چکی ہوں, کوئی آرام نہیں, کوئی چین نہیں, کوئی سب کچھ لٹ گیا ہے, لیکن جو ہی میں نے چھوا ہے تو میری بیماری کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے یہ نہیں کہا میری قوت کا کمال ہے, یہ میرا کمال ہے. تو یسوع کے لفظ کیا تھے؟ بیٹی اٹھ, سلامت چل جا, تیرے ایمان نے تجھے سو اس لیے دعا ایمان آپ کے اندر خدا کی قدرت کو ریلیز کرے گا. ہاللیلویا. دعا اور ایمان, تیرے ایمان نے تینوں کی کر دیتا ہے, تیرے ایمان نے تیرے اندر قدرت کو ظاہر کیا ہے. تو میری بہنوں میرے بھائیوں, خدا کی قدرت اس طرح ظاہر ہوتی ہے. یہاں دو یاد رکھیں, خداوند نے میرے عزیزوں دیکھیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قدرت, اس کی طاقت کس طرح ریلیز ہوتی ہے, اور آج وہ اسی قوت سے میرے عزیزوں اگر ہم اسے اسی ایمان سے چھوئیں گے, ہم یہاں کتنے لوگ ہوں گے جو کہہ سکتے ہو میری بڑے عرض سے یہ بیماری, میری شوگر بڑے عرض سے, میری سر درد نہیں جانتی بڑے عرض سے, میرے ٹکڑیاں درد ہے بڑے عرض سے. وہ وہی نوئی ویکھو. ہاللیلویا. بڑھیں آگے, وہی یسوع یہاں موجود ہے. ایس عورت کی طرح صرف اسے ٹچ کر لیں, ایس عورت کی طرح صرف اپنا ہاتھ بڑھائیں, یسوع کے ہاتھوں میں دے دیں, وہ آپ کو چھوئے گا. آپ کی بیماری کوئی کیا نہ ہو, یسوع مسیح کے نام سے چلی جائے گی. صرف ایمان سے اسے چھونے کی ضرورت ہے. آج ساری بجلی کا بڑا مسئلہ بنیا ہے. گورنمنٹ ہر بل ویکھیں اوپر آپ کو ملے گا انرجی بچاؤ, انرجی بچاؤ, انرجی بچاؤ. یہ ختم ہو سکتی ہے, لیکن جس قوت کی میں بات کر رہا ہوں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ہاللیلویا. وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی, وہ بے حد ہے.
عزیزوں یاد رکھیں، صرف اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور ایمان سے اسے چھونے کی ضرورت ہے. اور صرف جب میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، صرف ایمان، میں ایماندار ہوں، میں ایماندار ہوں، میں نجات یافتہ ہوں، اس کا لیبل لگانے سے کام نہیں چلتا. صرف کہ میں ایماندار ہوں، مجھے بڑے عرصے سے نجات ملی ہے، یہ لیبل نہیں چلتا. لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. یہ اوپر لیول کی بات ہے. ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور اس کا اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. ایمان لانا کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے، آپ کی سول کے ساتھ ہے، آپ کے رویے کے ساتھ ہے. پھر آپ یہ بولیں کہ میں ایماندار. دل دور ہے، یہ حکم ہوتا تو میری تعظیم کر دی ہے، دل انہوں نے کی نے بے فائدہ. یہ لیبل کی بات ہے، لیکن ایسا لیبل نہیں چلے گا. ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اس کا اقرار اظہار منہ سے کیا جاتا ہے. اور اظہار کیسے کریں، ایمان کا اقرار کیسے کریں؟ جب یہاں آپ آئے ہیں، جب آپ گیت گاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ایمان کا اظہار کریں. بلند آواز کے ساتھ گا کر ایمان کا اظہار کریں. اے اسی پڑھ کے سنا دینا جاننے ہیں کلام نا، اس لیے میں کہا ایک چیز اسی جانتے ہیں. جب گانے والے بجانے والے مل گئے تو کی ہویا ہوتے آیا کیونکہ کلام کو جاننے ہیں، فٹافٹ پڑھ کے سنا چاہیے. میرے اے دسو کدی اسی انجے کو ہے ایتھے رونا پیا ہوندا ہے، گاؤ گیت اسی ان کر دی گئی. کدی وہ ہے کلام ایک چیز ہم پوری کر رہے ہیں. اچھا کھڑے ہو جو دوجا بیٹھا ہے نا، میں نہیں کھڑا ہوں بلکہ ساتھ ساتھ مجھ کوئی کہہ رہے کہ عادت بڑھ اے انجی کرتا ہے. اچھا تالی بجاؤ. ہم پھر بھی بیٹھے ضد کی تھی نہیں بجانی کہیں رہو. اور بھائیوں آئیے اپنے ایٹیٹیوڈ چینج کریں، اپنے رویے چینج کریں، روح کے ساتھ متفق ہو جائیں، اسے موقع دیں، وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو، وہ آپ کی زندگی میں آئے. اقرار کرو، اظہار کرو. جب آپ تالی بجاتے ہیں کہا جائے اور خدا کے حضور تالی بجانا میرے دسو کلام دے خلاف ہے. کلام کہتا کہ نہیں جب خدا کا بلند آواز نہ گاؤ ایک کلام آتا ہے کہ نہیں؟ جب کہا جاتا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے دعا کرو، کلام میں لکھا ہے کہ نہیں؟ جب کہا جاتا ہے ہاتھ کھڑے کرو، کلام میں لکھا ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے رویے نہیں بدل رہے. یہاں سے ہو یہ نہیں کہہ رہا اچھا میں نہیں ہونا، یہ نہیں کہہ رہا ہاتھ کھڑے کرو میں نہیں کروں، یہ نہیں کہہ رہا کھڑے ہو میں نہیں ہونا، بلکہ ہم اڈن کر رہے. یہ ایماندار صرف اس لیے یہ پاک روح رنجیدہ ہے، اس لیے ہم خدا کی قدرت کو جان نہیں رہے، سیکھ نہیں رہے، اس کو موقع نہیں دے رہے. اور عزیزوں اس عورت نے خداوند غور کیجئے، اس عورت کا کوئی یسوع دے نال کوئی رشتہ سی، کوئی جان پہچان سی؟ ایسی کوئی بات نہیں. ضرور یسوع تجربہ کاروں میں اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے، ایسی کوئی گل نہیں میرے کنے کہتی نجات ملی ہے خدا قدرت ظاہر کرے. میں کلام کو بڑا جانا اس لیے خدا اپنی قدرت ظاہر کرے. میں بڑی دیر تک چرچ کا اس لیے میرے وسیلے خدا کی قدرت ظاہر کرے. نہ تجربے کی ضرورت، نہ اپنے لمبے عرصے کی ضرورت،
بلکہ یہ عورت خداوند کو کوئی نہیں جانتی، نہ رشتہ، نہ کوئی جان پہچان، کوئی تجربہ نہیں، لیکن ایک بات اس نے کہی، میں اس کا پلو چھو لوں۔ وہ کہتی جاتی تھی، میں اس کا پلو چھو لوں گی تو کیا ہو جاؤں گی؟ کوئی جان پہچان نہیں۔ ایمان سے یسوع مسیح کو آپ میں سے کوئی بھی چھو سکتا ہے۔ اپنے ایمان سے مسیح کو جو چھوتا ہے، خدا اس کی زندگی میں اپنی قدرت کو ریلیز کرتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ پنکھے، یہ ساؤنڈ، یہ سلور کیسے چل رہے ہیں؟ انرجی نا، پاور۔ خدا دا چرچ اگر یہ نہ ہو، پیچھے پاور اپ سیٹ ہو جائے، کی ہو جائے؟ سب بند۔ ایک گل یاد رکھ، خدا دا چرچ خدا کی قدرت نہ چلتا ہے۔ خدا دا چرچ اگر قدرت نہیں تو سیور جو بند ہو جاتے دے، یہی حالت ہے۔ خدا کی قدرت سے خدا کا چرچ چلتا ہے۔ روح القدس کی قدرت سے خدا کا چرچ، خدا اپنے چرچ میں روح القدس کو ریلیز کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، تو بھی یہاں جو پاور ہے، یہ بعض دفعہ اپسیٹ ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزوں کو اپسیٹ کر سکتی ہے، لیکن روح القدس کی قدرت یہ کبھی اپسیٹ نہیں ہوتی، یہ کبھی شارٹ نہیں ہوتی۔ خداوند چاہتا ہے کہ پہلی صدی میں جس طرح چرچ روح القدس سے بھرا ہوا تھا، قدرت کام کر رہی تھی، اسی طرح آج بھی چرچ کے اندر قدرت کام کرے۔ اسی طرح آج بھی چرچ میرے عزیزوں کام کرے۔ آج جب ہم روح القدس سے مامور ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ، اس میں پاسبان بھی، اس میں بڑے بڑے نامات بھی ہو سکتے ہیں، پاک روح سے مامور غیر زبانہ بولنا شرماتے، ہم شرماتے ہیں۔ چرچ میں آ جانا، چپ کر کے بیٹھنا، بازو باندھ کے بیٹھنا، اور جس طرح ہے اسی طرح چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ مذہب نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن آئیے چند باتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ نکالیے زبور 81، اس کی 10ویں آیت۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا، تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ کی کہا ہے؟ کھول شاید سامنے شرم خدا دے دو ایک آئے ہیں تو منہ کھولا کے کی آئے گی؟ شرم آئے گی؟ خدا تھا تیرا خدا جو ملک مصر سے تجھے، میں خدا ہوں، تو اپنا منہ کھول، میں کہنا نا، میں کیوں کھولا ہوں؟ اپنا منہ کھول لگے کے لیے ہے، منہ بند رکھیں، کچھ نہیں آئے تو چلے گئے، نہ پرستش، نہ دعا، نہ گیت، اگو دعا اگو کہہ کی دینے ہیں، سیاکو سبات تو بغیر ہی ایسے جڑا زور دے دعا کرو، کوئی کرتا ہوئے تو باہر جا کے او جی یسوع تے کیا ہے غیر قومان دی طرح اے بات بھائی سیاکو سبات کو سن کی کرو، اوتھے جمع کی گل نہیں ہے، جماعت کی گل نہیں ہے، اوتھے واحد کی گل ہے، جب تو دعا کی کرے، جب جماعت کی گل نہیں تھی، ایتھے جماعت کی گل نہیں، جب تو دعا کرے، کوٹھی میں جا دروازہ بھی نہیں جا،
یہ تنہائی کی دعا ہے، تھوڑے کلیاں کی دعا ہے۔ جماعت میں تو میں قوموں میں تیرا اشتہار دوں گا، اوتھے تے تانوں بلند آواز نال نعرے مارنے پین گے، اوتھے سانوں یہ بھی سکھایا گیا۔ ایک دو اور حوالہ پڑھیں، زبور 40 اس کی 9ویں 10ویں آیت پڑھ دیں۔ میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی۔ میں منہ کو کے بولوں گا، کہیں دے رہو نہیں بولوں گا، شور کھاتے رہو کچھ نہیں کروں گا، لیکن کیا لکھا ہے؟ ایک میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا، میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا، خداوند تو جانتا ہے، تو جانتا ہے میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا۔ ہاللیلویا۔ نہ تسی کتاب مقدس، یسوع کہتا ہے نہ تسی کتاب مقدس کو سمجھتے ہو، ایویں ڈنگے سجے اپنے مطلب کہ صاحب لاتے رہی تھا مسئلے ٹسلے۔ ایک اور والا پڑھو 119 زبور 131 ہے۔ میں خوب کھول کر ہانکتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا۔ ہاللیلویا۔ آگے اگلی آیت بھی میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما، جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے۔ شکریہ۔ میں منہ کھول کر تیرے حضور پتہ نہیں کتنی زور نہ دعا کر رہے، ہم لگ گیا، سا چڑھ گیا، جی کر لینا۔ میں منہ کھول کر ہانکتا رہا، پتہ نہیں کتنی بلند آواز دے نال دعا، کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا، تیری قدرت کا مشتاق تھا، تیرے کلام کا مشتاق تھا۔ میرے عزیزوں، اپنے ایمان اپنے اوپر اپلائی کریں۔ جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں تالی بجاتے ہیں، اپنے ایمان سے قدرت کو اپلائی کریں۔ جب آپ گیت گاتے ہیں بلند آواز سے گائیے۔ جب آپ خدا کے حضور میں آتے ہیں میرے عزیزوں، جھومیے، ناچیے، گائیے، آزادی محسوس کیجیے، کیونکہ کلام کہتا ہے اور اپنے ایمان سے خدا کی قدرت کو اپنے اندر آنے دیں اور دعا۔ میرے عزیزوں یاد رکھیں، لکھا ہے دعا کریں تو گلا پھاڑ کے چلا، یہ بھی لکھا ہے یوسایا کی کتاب میں، دریغ گلا پھاڑ کے چلا، دریغ نہ کر۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھیں، دل سے ایمان سے روح کی پرستش کریں۔ دیکھو پھر دیکھو روح القدس کی قدرت آپ میں کیسے ریلیز ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے بھائی اگر فرانسس کو دیکھتے ہیں، اس کا تجربہ سنتے ہیں، جب وہ اتنے جہاز بھی بن پجے ہوتے جیسے دل کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، انہوں اٹیک بھی آ چکے تھے، لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں، لیکن اس کو پوچھیں کیا ہوتا ہے، ان کو پوچھیں یا داؤد کو پوچھیں، جب وہ خدا کی حضوری میں ناچ رہا تھا، خدا کی حضوری میں ناچ کر انہیں اپنا برا حال کر لیا۔ لیکن ایسے بھی لوگ ساڑھے بن کیا ہو، کیسا بادشاہ، کیسا جیسے بانکا، آگے لفظ دوسرا لکھا ہے، بے حیائی کرتا ہے، بادشاہ اپنے نوکروں کے سامنے کر رہا۔ یہ لفظ ہے سیم۔ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ اگر یہ بے عزتی ہے میں اور بے عزت دوں گا،
اگر یہ پاگل بنے میں اور پاگل بنوں گا. میں تو اپنے خداوند کے لیے کر رہا ہوں. ہاللویا. میں تو کس کے لیے کر رہا ہوں؟ میں کسی کو دکھانے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں. اگر یہ بے عزتی ہے میں اور بے عزت ہو جاؤں گا. اگر یہ پاگل پن ہے تو میں اور پاگل ہو جاؤں گا. کس کے لیے؟ لکھا ہے جس دن سے سموئیل نے اسے تیل سے مسح کیا اسی دن سے خدا کا روح زور زور سے داؤد پر نازل ہونے لگا. جب یہ رویہ چینج ہو گیا تو اسی طرح خدا کی قدرت ہمارے بندھن بھی توڑے گی, جوئے بھی توڑے گی. آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے, خدا کا شکر, لیکن جو پہلی صدی میں کلیسیا رسول تھے جو بات کہنے لگا, جو آج ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا. جو آج ہمارے پاس ہے یہ ابتدائی چرچ کلیسیا کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا. ہمارے اچھے کپڑے, بینک بیلنس, گاڑی, اچھا گھر, سب کچھ جو آج ہمارے پاس ہے پہلی صدی کے ایمانداروں کے پاس نہیں تھا. لیکن ایک بات ضرور ہے, جو آج ہمارے پاس نہیں وہ سب کچھ ان کے پاس تھا. خدا کی قدرت. وہ کہہ سکتے تھے سونا چاندی ہمارے پاس نہیں, لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے لنگڑے کو کاندھے پر دینے لئی ایک سکہ نہیں, لیکن خدا کی قدرت اس کے 50 سال 55 سال کے لنگڑے کو چنگا کرنے کے لیے موجود ہے. ہاللویا ہاللویا. بات کیا ہے؟ خدا مسیح اور اس کی قدرت کس طرح نازل ہوتی ہے, لیکن ہم وہ مسا خدا کی حضوری, خدا کی قدرت اپنے بدنوں کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم ایمان سے, میرے عزیزو, اس کو اپنے بدنوں میں نہیں لیتے. ایمان سے دعائیں نہیں کرتے, ایمان سے خدا کے گھر میں آ گئے ورشپ نہیں کرتے. ایمان سے جب ہم گھر سے آتے ہیں تو بہترین سے شاید حاضری لوان لی ہونے ہیں, شاید کوئی پوچھے نہ آئے نہیں یا گیس بات کی ہویا ٹھیک سو. ایمان سے ہم, میرے عزیزو, خدا کے گھر میں نہیں آتے. ایمان سے ہم دعائیں نہیں کرتے, ہماری دعائیہ زندگی خالی. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے دعا اور ایمان کے لیے. کس کے لیے؟ دعا اور دعا دعا. اپنے آپ کو وقف کرنا پڑے گا تو خدا کی قدرت ریلیز ہوگی. اور میرے عزیزو یاد رکھے, ایک بات بتانا چاہتا ہوں, صرف جب مشنری آئے بے شمار ایسی مثالیں ہیں. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا, انڈیا میں ایک شہر ہے رائے پور. کیا نام ہے؟ رائے پور. وہاں ایک خدا کا خادم جب وہاں آیا تو نئی جگہ پر آ کے کام کرنا بہت مشکل, بڑی مخالفتیں بھی تھی. ایک جگہ کی دوسری, اس کو ایک گھر کرائے پر مل گیا اور لوگ بہت مخالف تھے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گھٹنوں کے بل دعا کر رہا تھا. لوگوں نے دیکھا پادری کے کام آگ لگ گئی ہے, پر جو مجھے مخالف سن نہیں سن سنتے,
او بھاگو بچاؤ، بندہ ہلاک ہو گیا، آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھا دروازہ بند، بھانبڑ مچ رہا نے، دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے کہ آگ کو کیا کہیں، لیکن وہ اندر گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کر رہا تھا، وہ دعا کر رہا تھا، وہ لوگ اسی کے پاس جڑا گھر دا مالک سی، انہیں کہا کہ بس اب یہ گھر میرا گھر ہے، یہ گھر میں اس کو دیتا ہوں۔ اس کا نام لکھا ہے پی اے سیموئل، خادم پی اے سیموئل کے نام کرتا ہوں۔ اور کہا جاتا ہے آج بھی کسی وہاں کوئی وہاں جائے اور اس چرچ میں جانا ہو تو وہ پوچھے میں نے اس چرچ میں جانا ہے جس پر آگ آئی تھی، آج بھی مشہور ہے، آج بھی اسی چیز سے مشہور ہے، میں نے اس گھر جانا ہے، میں نے اس چرچ جانا ہے جہاں پر کیا آتی ہے۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، آج بھی آگ، روح القدس کی آگ جاری ہو سکتی ہے، لیکن کیسے؟ پھر اس عورت کو دیکھیے، اور اس نے ایمان سے پلو کو چھوا اور قدرت ریلیز ہوئی، بیماری تھم گئی، بیماری جاتی رہی۔ اور آج بھی خدا وہی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ کہتا کیا ہے؟ نہ تم کتاب مقدس کو سمجھتے ہو نہ خدا کی قدرت۔ اگر خدا کی قدرت کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، تو صرف اپنے رویے چینج کرنے ہوں گے اور ایٹیٹیوڈ اپنے بدلنے ہوں گے، جو چرچ کے بارے ہیں، کلیسیا کے بارے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے ہیں ہمارے رویے، وہ چینج کر لیں۔ خدا کی قدرت آپ کے اندر ایٹھا کمال گئی سمندر کی طرح، اور اب جی میں فلڈ آیا گے سارے بند ٹوٹ گئے نے اور داخل ہو گیا، اسی طرح روح القدس آئے گا۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پریز گاڈ۔ تھوڑی دیر کے لیے آئیے شکریہ ادا کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، خداوند کو جلال دیں گے، اس کی قدرت یہاں موجود ہے۔